یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا العہد۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا۔ صدق اللہ العظیم۔ وبلغنا رسوله النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم۔ رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرد على الأمم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم فخر بنی آدم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بسط احترام عرض کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم و مکرم سامعین و سامعات، خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کے فضل اور توفیق سے ہم سب کو آج بھٹی میرج ہال کے اندر فہم دین کے 12ویں سبق میں شرکت کی سعادت نصیب ہے۔ دعا گو ہوں خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور ان لمحات کو خالق کائنات ہمارے قبر اور حشر کے لمحات میں ہماری بخشش کا ذریعہ ثابت فرمائے۔ یقیناً یہ مسند بہت بڑی ہے، یہ مسند انہی کے شایان شان ہے جو یہاں پر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ میری جگہ کوئی اور بھی بڑا کوئی معروف مقرر یا خطیب ہوتا تو تب بھی وہ معروف مقرر یا خطیب تو ہو سکتا تھا، لیکن ڈاکٹر اشرف آصف جلالی تو نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات قبلہ قائد محترم کی عمر کو دراز فرمائے اور صحت کاملہ کے ساتھ ان کا سایہ تمام مسلمانان عالم اور بالخصوص اہل سنت و جماعت پر سلامت فرمائے۔ آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے نہایت اہم موضوع ہے۔ جس کسی نے بھی قرب خداوندی کی دولت پائی ہے، اور جو کوئی بھی اللہ رب العزت کی ذات ببرکات کے جلووں سے مستنیر ہوا ہے، تو اس کے پاس دو ہی ہتھیار تھے۔
दो ही सवारियां थी। एक सवारी को तकवा कहा जाता है, दूसरी को आजिज़ी कहा जाता है। आजिज़ी ये इतनी बड़ी सवारी है कि जो आजिज़ मोमिन अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर झुकता जाता है, खालिक़े कायनात उसका दर्जा बढ़ाता जाता है, हत्ता कि वो इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुर्ब को पा लेता है। और हमने देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक पैकर के तोफ़ैल, जिस तरह सरकार सय्यदुल मुरसलीन है और सारे अंबिया के सिरदार हैं, ऐसे आपकी उम्मत सारी उम्मतों की सिरदार है और आपके असहाब सारे अंबिया के असहाब के सिरदार हैं और आपकी उम्मत के औलिया वो सारी उम्मतों के औलिया के इमाम और पेशवा हैं। जिस अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुर्ब को इस उम्मत के औलिया ने पाया है, पहले इसकी मिसाल नहीं मिलती। और हर वली उसके अंदर ये वस्फ जो आज का हमारा मौजू है, आजिज़ मोमिन की शान, कि वो मोमिन जो आजिज़ी करने वाला है, इनकिसारी करने वाला है, तवाज़ु करने वाला है, उसका मकाम व मर्तबा क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बबरकात ने भी जब अपने बंदों का तारुफ फरमाया तो खालिक़े कायनात ने यही इरशाद फरमाया कि व इबादुर रहमानिल्लज़ीन यमशून अलल अर्दि हौना, रहमान के वो बंदे हैं कि जब जमीन पर चलते हैं तो निहायत आजिज़ी से चलते हैं, इतरा कर नहीं चलते, गुरूर और तकब्बुर के साथ नहीं चलते, फख्रिया अंदाज में उनकी चाल नहीं होती। जब चलते हैं तो जमीन पर निहायत आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, तवाज़ु के साथ चलते हैं, यानी तकब्बुर की उनसे बू नहीं आती। कुरान मजीद फुरकान हमीद की मुतअद्दिद आयात और बेशुमार मकामात जो हैं वो इस मौजू को हाईलाइट करते हैं। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लख्ते जिगर को वसीयत कर रहे थे और उन्हें अच्छी अच्छी नसीहतें कर रहे थे, तो उन्होंने अपने बेटे को आजिज़ी का भी दर्स देते हुए ये इरशाद फरमाया। कुरान मजीद फुरकान हमीद में उनका वो मक़ूला और उनकी वो नसीहत आमूज़ बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बबरकात ने वही का नूर बनाकर नाजिल फरमा दी। खालिक़े कायनात ने उनका कौल नकल किया कि वो अपने बेटे से फरमा रहे थे, वला तुसअिर खद्दक लिन्नास, मेरे लख्ते जिगर, जब तूने लोगों से बात करनी है तो तकब्बुर के साथ अपने रुखसार को नहीं चढ़ाना, कहीं ऐसा ना हो कि लोग तुझमें तकब्बुर और बड़ाई की बू सूंघे। और फरमाया कि वला तमशी फिल अर्दि मराहा, और ना ही तूने जमीन पर अकड़ के चलना है। फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, अल्लाह ताला की ज़ात बबरकात हर मुतकब्बिर और बड़ाई चाहने वाले को पसंद नहीं करता। यानी रब ताला की ज़ात बबरकात को आजिज़ मोमिन पसंद है, अल्लाह ताला की ज़ात बबरकात आजिज़ी को पसंद करता है। तकब्बुर ये उसकी ज़ात का वस्फ है, ये उसकी चादर है। अगर इसको कोई और ओढ़े तो खालिक़े कायनात को ये अच्छा नहीं लगता। तो जो खालिक़े कायनात को अच्छा ही ना लगे तो अल्लाह ताला के मुहिब्बीन के सफ में नहीं आ सकता। तो ऐ मेरे बेटे, जब भी तूने लोगों से बात करनी है तो निहायत नरम लहजे से बात करनी है, अपने रुखसार को नहीं चढ़ाना, जमीन पर चलना है तो जमीन का जो है ना वो कोई हिस्सा नहीं दुखाना, निहायत नरमी के साथ, आजिज़ी के साथ चलना है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की ज़ात बबरकात को निहायत पसंद है। खालिक़े कायनात ने सूरह बनी इसराइल के अंदर भी इस मज़मून को बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि वला तमशी फिल अर्दि मराहा, ए हजरत इंसान जमीन पर अकड़ के मत चल, कि खालिक़े कायनात को ये पसंद नहीं। फरमाया इन्नका लन तखरिकल अर्दा वलन तबलुगल जिबाल तूला, ना ही तू अकड़ कर जमीन पर चलते हुए जमीन को फाड़ सकता है और ना ही तू ये जो कदम उठा उठा कर चलता है अपनी बड़ाई को जाहिर करने के लिए। फरमाया तू मेरे बनाए हुए पहाड़ों की बुलंदी तक तो नहीं पहुंच सकता। फलिहाजा जिस हद तक जो तेरा लेवल है और जो तेरा मकाम मर्तबा है तो उसमें रह, तो अल्लाह ताला की ज़ात बबरकात तुझे पसंद भी करेगा, तुझसे मोहब्बत भी करेगा। हुजूर अकरम नूर मुजस्सम
شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ایسی ہیں جو اس موضوع کی وضاحت کرتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات نے ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرماتے کہ ان اللہ اوحى الی ان تبادؤوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ خالق کائنات نے مجھ پہ اس بات کی وحش کی ہے کہ تم عاجزی اپناؤ، لوگوں کو عاجزی کا درس دو، حتیٰ کہ کوئی بھی فخر کرنے والا ایسا نہ بچے کہ جو کسی دوسرے پر فخر کر رہا ہو، اور کوئی بھی اترانے والا اور کوئی بھی اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے والا اس جہان و رنگ و بو میں نظر نہ آئے کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ فرمایا میرے محبوب سارے لوگوں کو عاجزی کا ایسا درس پڑھا دو کہ ہر ایک اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھے، اور جو ایسا کرتا ہے خالق کائنات کی ذات ببرکات اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ عاجزی یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ جس کسی نے بھی خدا کے جلووں کو پایا ہے اور خالق کائنات کی معراج جس کو میسر آئی ہے، اس کے پلے میں سب سے بڑی دولت عاجزی کی دولت ہے اور تقوی کی دولت ہے۔ سوائے عاجزی اور انکساری کے کوئی بھی قرب خداوندی کی دولت کو نہیں پا سکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات نے ارشاد فرمایا، من ترک اللباس تواضعا للہ، جس کسی نے اچھا لباس، عمدہ لباس، مہنگا لباس صرف تواضع کرتے ہوئے، عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے رضائے الہیہ کی خاطر چھوڑ دیا، چاہتا تو 2000 روپیہ کا سوٹ خرید کے پہن سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے عاجزی اپنائی، انکساری کی، اللہ تعالیٰ کی خاطر تواضع کی، اور پھر کیا ہوا؟ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، قادر تھا، مال و زر اتنا تھا، دولت اتنی تھی کہ مہنگے سے مہنگا خرید سکتا تھا، بوس کی کرنڈی اور اس طرح کے مہنگے سے مہنگے کپڑے جو ہے وہ اس کو اپنے استعمال میں لا سکتا تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس نے عاجزی کی تو اس نے وہ نہیں پہنا۔ حضور ارشاد فرماتے کہ دعاہ اللہ یوم القیامہ علی رؤوس الخلائق، قیامت کا دن ہوگا، خالق کائنات سارے لوگوں کے سامنے اس کو طلب کرے گا، اس کو بلائے گا اور اس بندے کو اختیار دے گا کہ اے بندہ مومن، اے عاجز مومن، آ ایمان کے ہلوں میں سے جو ہلا پہننا چاہتا ہے تو زیب تن فرما لے۔ جو احباب سوئے ہوئے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے ذرا، ماشاءاللہ۔ بھئی پہلے بہت زیادہ کم حاضر ہے، تو اگر آدھے سوئے ہوئے ہوں گے تو پھر میری تھکاوٹ، تو پہلے میں لاہور سے آیا ہوں، تو برائے کرم جتنے ہیں وہ تو آنکھیں کھولیں، وہ تو آنکھیں کھولیں۔ رضا الہیہ کی خاطر، خدا کی خاطر تواضع کی ہے، مہنگا لباس پہننے پر قادر تھا، نہیں پہنا، وہ اتنا مال صدقہ و خیرات کر دیا، تھوڑے پیسوں میں اپنا لباس لیا اور زیب تن کر لیا۔ کل قیامت کا دن ہوگا جہاں پر لوگ سارے کے سارے لباس کے بغیر اٹھائے جائیں گے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ عاجز مومن کو بلا کے فرمائے گا کہ سارے لباس کے بغیر ہے تو آ، اور ایمان کے ہلوں میں سے جو تجھے اچھا لگتا ہے وہ زیب تن فرما لے۔ اس امت کی یہ شان ہے، اس امت کے اندر جو اولیاء ہوئے ہیں، خدا کی قسم اگر اللہ رب العزت کا عشق جو ہے وہ کسی بادشاہ کے کاشانے پر بجلی بن کے گرا ہے تو وہاں پر اس نے اپنا گھر کر لیا ہے، اور عاجزی اور انکساری کا ایسا نمونہ سامنے آ گیا ہے جو پہلی امتوں میں نہیں ملتا۔ خلیفہ ہارون الرشید مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، توجہ چاہتا ہوں، مسلمانوں کے بادشاہ ہے، لیکن 16 سال کا بیٹا ہے، عاجزی انکساری کا پیکر ہے، خدا کا عاشق ہے، تقوی کی سوغات اور خوراک ہم وقت اس کا اوڑھنا بچھوڑنا ہے، ہر وقت وہ عاجزی انکساری میں اپنی زندگی کے شب و روز بسر کر رہا ہے۔ عمر کوئی زیادہ نہیں ہے، عمر فقط 16 برس کی ہے۔ بادشاہ نے ایک دن اپنے بیٹے سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں بادشاہ ہوں، خلیفۃ المسلمین ہوں، میرے اتنے محلات ہیں، ہر ملک کے اندر میرا کاشانہ ہے، میرا محل ہے،
اور تو جو لباس پہنتا ہے یہ دربار شاہی کے خلاف ہے. تو کوئی شہانہ پوشاک سے بے تن کیا کر, مہنگا لباس پہنا کر کہ تو بادشاہ کا بیٹا ہے. تو یہ جو ٹاٹ کا کرتا پہنے ہوئے ہوتا ہے, اگر وزراء دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ یہ بادشاہ کا بیٹا ہے, اس کی پوشاک کہاں ہے, اس کا ناز و نخرہ کہاں ہے. لیکن وہ کیا جانے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ عاجزی کی راہ پہ چل پڑا ہے, انکساری کی راہ پہ چل پڑا ہے. اور عاجزی کے اندر لطف اتنا ہے, خدا کی قسم لطف اتنا ہے. اگر انسان عاجزی انکساری کرتا ہے تو چونکہ خدا تو اس بندے کو اپنے قریب کر رہا ہے, اور اتنا وہ قریب ہو رہا ہے کہ اس کو تو ہر قدم پر معراج میسر آ رہی ہے. بھلا اس کو کیا سروکار رہے مہنگے لباس سے, شاہی جو ہے وہ محلات سے. اس نے کہا کہ ابا جان مجھے اسی میں لذت آتی ہے, مجھے یہی ٹاٹ کا کرتا آپ پہننے دیں. باپ نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو دربار لگا ہوا ہو, وزراء بیٹھے ہوئے ہو, اور اسی حالت میں تو میرے دربار میں آ جائے تو میری تو ناک کٹ جائے گی. اسے اپنی ناک کی فکر تھی, اور اسے ذوق الہیہ جو تھا وہ مجبور کر رہا تھا. یہ اس بات میں چل رہا تھا کہ رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند, ہم کو ہے وہ پسند جو آئے تجھے پسند. یہ خدا کی پسند کو لے کے چل رہا تھا. بادشاہ کو اپنی ناک کی فکر تھی. ایک دن ایسا ہی ہوا, ہارون الرشید کا دربار سجا ہوا تھا. وزراء و مشیر جو ہے وہ وافر مقدار میں بیٹھے ہوئے تھے. ہر ملک کا جو وزیر تھا, جو گورنر تھا, میٹنگ تھی اس کی. اس کا دربار سارے وزراء کے ساتھ سجا ہوا ہے. ادھر سے یہ خدا کا عاشق آ گیا. عمر کتنی ہے؟ 16 سال. عمر کتنی ہے؟ 16 سال. عاجزی کی راہ پہ چل رہا ہے, عاجز مومن ہے, خدا کا سچا عاشق ہے. دربار سجا ہوا تھا. ایسے میں جب ٹاٹ کا کرتا زیب تن کیے آ گیا تو وزراء نے ایک دوسرے کو کوہنیاں لگائی کہ دیکھو یہ بادشاہ کا بیٹا ہے, دیکھو یہ بادشاہ کا بیٹا ہے. باتیں کی, مشیروں نے باتیں کی, وزراء نے باتیں کی. جب آپس میں وہ باتیں کر رہے تھے تو وزیر خاص اور مشیر خاص نے کہا کہ حضور والا دیکھا آپ کے اس بیٹے نے آپ کی عزت کو خاک میں ملا دیا ہے اور آپ کی ناک کٹوا دی ہے. ہارون الرشید اپنے دربار سے اٹھا, بڑا غضبناک تھا. اشارہ کیا کہ باہر آؤ. اس کو جب باہر لے کے گیا تو اپنے گھر میں بلایا, شاہی محل میں بلایا, اور بلا کے کہنے لگا کہ دیکھا آج کے دن کا مجھے خطرہ تھا, آج کے دن کا ہی مجھے ڈر تھا. میں تجھے کہتا تھا شاہی پوشاک پہنا کر, مہنگا لباس زیب تن کیا کر. تو یہ ٹاٹ کا کرتا پہن کے اپنی آج سے انکساری کرتا پھرتا ہے. میری تو عزت تو نے خاک میں ملا دی ہے. اب اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے. ابا حضور آپ مہنگے لباسوں میں عزت تلاش کرتے ہیں, آپ جو دراہٹ میں عزت تلاش کرتے ہیں, آپ آرڈر میں عزت تلاش کرتے ہیں. اے ابا جان آپ کی عزت کیسے خاک میں مل گئی؟ تو نہیں جانتا میں بادشاہ ہوں. ہاں ابا جان جانتا ہوں آپ بادشاہ ہے. رایا میرے حکم کے تابع ہے, ساری فوجیں میرے حکم کی پابند ہے. ابا جان آپ مجھے اگر میرے گناہ کی معافی دے تو مجھے بتائیں کہ یہ فوجیں کب تک آپ کے حکم کی پابند رہیں گی؟ اس نے کہا جب تک میں بادشاہ ہوں. اس نے کہا ابا جان اگر آج ہی معزول کر دیے جاؤ, اگر آج ہی بادشاہی سے فارغ کر دیے جاؤ تو کیا پھر بھی یہ فوجیں آپ کا کہاں مانیں گی؟ پھر بھی رایا آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کرے گی؟ پھر بھی بادشاہ کو یہ لوگ جو ہے وہ سلوٹ پیش کریں گے؟ کہا نہیں, وہ تو ظاہر بات ہے, جب بادشاہ نہیں رہوں گا تو یہ سارے کا سارا پروٹوکول بھی میرے پاس نہیں ہوگا. اس نے کہا تو ابا جان یہ آپ کی بادشاہت ہمیشہ کی نہیں ہے, تخت ہمیشہ ہے, تخت نشین ہمیشہ نہیں رہتے. اور مجھے جو لذت پڑ گئی ہے وہ اس تخت سے کہیں آگے کی ہے. میں جس وادی کی طرف بڑھ رہا ہوں اور جس وادی کا میں سفر کر رہا ہوں وہ لذت خدا کی قسم بادشاہت بھی نہیں ہے جو غلامی مصطفیٰ میں ہے. ابا جان آپ نے کہا کہ آپ کا کہا فوجیں مانتی ہیں. ہاں مانتی ہے, اس میں شک ہے کیا؟ آپ نے کہا کہ رایا آپ کے حکم کی پابند ہے, ایسا ہی تو ہے. کہا کہ ابا جان پھر آپ ذرا مجھے, میں ایک عرض کرتا ہوں, بادشاہ ہے, مسلمانوں کے بادشاہ ہے, اس وقت آپ خلیفۃ المسلمین ہیں, آپ کا مقام و مرتبہ تو بہت زیادہ ہے. ابا جان ذرا میں ایک کام کہتا ہوں, آپ مجھے کر کے دکھا دیجئے. ہارون الرشید نے کہا کہ بول, کیا کہتا ہے؟ کہا کہ ابا جان وہ جو محل کی چھت
پہ محل کی دیوار پر پرندہ بیٹھا ہوا ہے، ذرا آپ اس کو تو اپنے قریب بلائیے، اس کو ذرا آواز دیں، وہ آپ کے قریب آئے۔ ہارون الرشید نے کہا میں نے تو سمجھا تھا کہ تیرا لباس ہی تبدیل ہوا ہے، ارے تیرا تو دماغ بھی تبدیل ہو گیا، تیرے تو ہوش بھی اٹھ گئے، تیری تو ہوش بھی سلامت نہیں رہی، تیرے ہوش مارے گئے ہیں۔ اس نے مسکرا کے کہا نہیں ابا جان، مارے نہیں گئے، تم نے کہا کہ بھلا پر انسانوں کے بلانے پر کبھی پرندے بھی آتے ہیں؟ ابا جان میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو اپنے آپ کو عاجزی انکساری کا پیکر بنا لیتا ہے، پھر اس سے کسی مخلوق کو وحشت نہیں ہوتی، خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ ابا جان آپ بلائیں تو نہیں آتا، ہاں نہیں آتا تو ابا جان اب میں بلاتا ہوں، دیکھو بھلا آتا ہے کہ نہیں آتا۔ شہزادے نے پرندے کو اشارہ کیا کہ ادھر آؤ، پرندہ اڑا اور آ کر ہاتھ پہ بیٹھا۔ اقبال کی روح تڑپی تو کہنے لگے اقبال کے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوح قلم تیرے ہیں۔ ابا جان فرق یہ ہے جو بادشاہ لوگوں کا ہوتا ہے اس کا راج فقط حکومت اور اس کے جو ہے وہ فوجیوں پہ چلتا ہے، جو محمد عربی کی غلامی میں ڈھل جاتا ہے اس کا اشارہ جدھر اٹھ جاتا ہے وہی کام ہو کے رہتا ہے۔ یہ شان عاجزی کے یہاں مقام ہے، انکساری کی یہ شان ہے۔ خالق کائنات جل مجدہ ایسے لوگوں کے تابع پوری کائنات کو کر دیتا ہے، کائنات میں جیسے تصرف کرنا چاہے کرتے ہیں۔ کیا ہوا ابا جان، اگر حقوق کے والدین معاف ہوں، آپ کو حاجت بھی نہیں ہے، آپ بادشاہ ہے، میں ذرا عشق کی راہ پہ چل پڑا ہوں، میں ذرا عاجزی اور انکساری کی راہ پہ چل پڑا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ لباس بدلو، اگر لباس بدلتا ہوں تو ذوق محبت میں کمی آتی ہے، میری عاجزی اور انکساری اس بات کی مجھے اجازت نہیں دیتی۔ ابا جان اگر آپ اجازت دو تو آپ اپنی بادشاہت کرو، مجھے اپنی فقیری کرنے کے لیے چھوڑ دو۔ باپ نے غصے میں تھے، ہارون الرشید غصے میں تھے، کہا چل دفع ہو جا، تو نے میری عزت کو خاک میں ملا دیا ہے، اس محل میں اب تیری جگہ نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ ہاں ابا جان، یہ محل باوجود اپنی وسیع وسعتوں کے میرے لیے ایک قید خانے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اپنی ماں کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اماں جان اگر حقوق معاف ہو اجازت فرما دو، یہ محل اب میرے شایان شان نہیں، بادشاہ سلامت کا دربار جو ہے وہ میرا وہاں پر جانا ان کی عزت کے خلاف ہے۔ ماں نے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہا کہ میرے بیٹے، کون اپنے جگر پاروں کو اپنے آپ سے دور کرتا ہے، لیکن جس منزل کا تم مسافر ہے میں درمیان میں حائل بھی نہیں ہوں گی، تجھے روکوں گی بھی نہیں۔ ہاں جانے سے پہلے اتنا ضرور کہتی ہوں، یہ میری چادر ہے، یہ انگوٹھی ہے، اس کو اپنے ساتھ لے جا، ضرورت پیش آئے تو بیچ کر اپنی ضرورت کو پورا کر لینا۔ تو سب جو ہے نا وہ تصور کریں میرے بھائیوں، بادشاہ کا بیٹا ہے، محلات میں پلا پوسا ہے، آنکھ کھولی ہے تو دولت کی ریل بھیل تھی اور نعمتوں کی فراوانی تھی، آج چلا ہے کیسے؟ کیونکہ بادشاہ کو عاجزی اچھی نہیں لگتی، اسے عاجزی چھوڑنا اچھا نہیں لگتا، اس نے اپنی عاجزی کو بچایا ہے، اس کے خدا بندی کی دولت کو بچا لیا ہے اور یوں گھر سے چل دیا ہے۔ چلتے چلتے یہ بغداد سے شام پہنچ گئے، بغداد سے شام پہنچے۔ جب ہارون الرشید کا یہ بیٹا شام میں پہنچا تو وہاں پر جا کر مزدوروں کے اڈے میں بیٹھ گئے۔ کہاں بیٹھ گئے؟ مزدوروں کے اڈے میں، مزدوروں کے اڈے میں بیٹھ گئے۔ وقت کے بہت بڑے ولی، اللہ کے اولیاء میں سے بہت بڑا نام حضرت ابو عامر رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ اس واقعے کو خود چونکہ بیان کرتے ہیں، مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے کہ حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں مزدور کی ضرورت تھی، وہ تلاش مزدور میں جب اڈے میں پہنچے، وہ تلاش کر رہے تھے کہ کوئی شریف النفس انسان نظر آئے، گھر میں کام کروانا ہے، ایسا ہو کہ آنکھوں میں حیا ہو اور ظاہر جو ہے وہ اس کے جھلکتی وفا ہو۔ اب وہ تلاش کرنے لگے، تلاش کرتے کرتے یہ شہزادہ بھی اب مزدوروں کی لائن میں بیٹھا ہوا ہے۔ بیٹھا کیسے ہے میرے بھائیو؟ تصور کرنا، شہزادہ بیٹھا کیسے ہے مزدوروں کی لائن میں، محل کے جو ہے نا وہ تخت پہ نہیں، شاہی محل میں نہیں، مزدوروں کی لائن میں بیٹھا ہوا ہے۔
کسی کو کیا خبر کہ یہ مسلمانوں کے بادشاہ کا بیٹا ہے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتی ہے غلاموں پہ پھر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو رومی ہو راضی ہو یا جامی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ مزدوروں کے اڈے میں بیٹھا ہوا ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، تواضع ہے، وہ دماغ میں گھمنڈ نہیں ہے کہ بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ وہ جو انگوٹھی لی ہے اس میں بھروسہ نہیں ہے، اپنے وجود پہ بھروسہ ہے، رب کی قدرت پہ بھروسہ ہے۔ مزدوروں کے اڈے میں بیٹھے قرآن کو کھولا ہوا ہے اور قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابو عامر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھتے دیکھتے جب اس کے چہرے پر نظر جو ڈالی، نظر کیا ڈالی کہ نظر جم ہی گئی۔ میرے دل نے کہا کہ ابو عامر یہ چہرہ مزدور کا چہرہ نہیں ہے، یہ زلف ریشم سے نرم و نازم اور نرم و تر جو ہیں زلفیں، یہ کسی مزدور کی نہیں ہو سکتی۔ لیکن پھر سوچا کہ بیٹھا مزدوروں کے اڈے میں ہوا ہے، لگتا مزدور نہیں ہے۔ قریب آئے اور آ کر سلام کیا۔ اس نے قرآن کو چوم کے بند کیا، قرآن کو چوم کے بند کیا۔ اس نے کہا بیٹا مزدور ہو؟ اشارے سے کہا کہ ہاں مزدور ہوں۔ کیا مزدوری کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ کہا کہ ابو عامر مزدوری کے لیے ہی تو پیدا کیے گئے ہیں، اگر مزدوری نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ چلو میرے بیٹے میرے ساتھ، مجھے مزدور کی ضرورت ہے، گھر میں کچھ کام کروانا ہے۔ اس نے کہا کہ ابو عامر سن لیجئے، میری دو شرطیں ہیں، دو شرطیں ہیں۔ جب شام کا وقت ہوگا تو میں 1 درہم سے نہ زیادہ مزدوری لوں گا اور نہ کم مزدوری لوں گا۔ کہا کہ منظور، دوسری بول کیا ہے؟ کہا کہ دوسری یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہوگا پھر میں تیرا مزدور نہیں ہوں گا، پھر میں کسی اور کی مزدوری کروں گا، پھر مزدوری تیری نہیں ہوگی، پھر میں اپنے رب کی مزدوری کروں۔ ابو عامر نے مسکرا کے کہا کہ جو سوچا تھا وہی ہے، اچھا مزدور مل گیا، پرہیزگار ہے، تقوی والا ہے، آؤ بیٹے چل دیے۔ گھر میں جا کر ابو عامر فرماتے کہ میں نے اس کو کام بتا دیا کہ یہ کام تو نے کرنا ہے، یہ دیوار بنانی ہے۔ فرماتے میں کام بتا کے اپنے کام کی غرض سے گھر سے باہر چلا گیا۔ جب شام کا وقت ہوا، جب میں واپس گھر میں آیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اس ایک بچے نے جس کو میرے خیالات مزدور نہیں کہہ رہے تھے، میرے تخیلات میں جو مزدور نہیں تھا، جو شہزادہ لگتا تھا، فرمایا اس ایک بچے نے جب میں شام کو گھر آیا تو 10 مزدوروں کے برابر کام کیا ہوا تھا۔ فرماتے میں خوش ہوا، میں نے خوش ہو کہ اس کو 1 درہم کی بجائے 3 درہم دینا چاہے۔ اس نے کہا نہیں ابو عامر، یاد کرو میں نے کہا تھا کہ 1 درہم سے نہ زیادہ لوں گا اور نہ کم لوں گا، میں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں لوں گا۔ 1 درہم لیا اور چل دیے۔ حضرت ابو عامر فرماتے کہ میرے ذہن میں یہ خیال بار بار دوڑ رہا تھا، آخر ایک بچہ مزدور بھی ہو، جتنا مضبوط مزدور ہی کیوں نہ ہو، 10 بندوں کے برابر تو کام نہیں کر سکتا۔ اس کے پاس کون سی ایسی غیر مری طاقت ہے کہ جو یہ تصرف میں لا کر 10 مزدوروں کے برابر کام کر کے چلا گیا ہے؟ آپ فرماتے مجھے جستجو تھی، میرے گھر کا کام ابھی پورا نہیں ہوا تھا، ادھورا تھا۔ فرماتے مجھے یہ تمنا ہوئی کہ اگلے روز اس کو لاؤں گا، پھر دیکھوں گا کہ کام کیسے کرتا ہے۔ ابو عامر فرماتے میں اگلے روز جب مزدوروں کے اڈے میں گیا، میری نگاہ جس چہرے کو تلاش کر رہی تھی وہ غائب تھا۔ میں نے مزدوروں سے پوچھا، وہ جو ادھر نورانی چہرے والا، قرآن کا قاری، قرآن کی تلاوت کرنے والا، وہ جو نظروں کو جھکا کے بیٹھنے والا مزدور ادھر بیٹھتا ہے، وہ کہاں پہ ہے؟ مزدوروں نے خبر دی ابو عامر وہ 8 دن کے بعد 1 دن مزدوری کرتا ہے، 1 درہم کماتا ہے، 8 دن اسی پہ گزارا کرتا ہے۔ 1 درہم کما لیتا ہے، باقی 7 دن وہ خدا کی بندگی میں گزارتا ہے۔ جب وہ درہم ختم ہو جاتا ہے تو پھر 8ویں روز مزدوری کرنے آ جاتا ہے۔ ابو عامر فرماتے ہیں میں نے اپنے کام کو اس کے لیے مؤخر کر دیا، میں اس انتظار میں تھا کہ کب 8 دن پورے ہوں، وہ آئے تو میں اس کو دیکھوں۔ فرماتے 8 دن پورے ہوئے، انتظار چونکہ بڑا جو ہے نا وہ سخت ہوتا ہے، دشوار ہوتا ہے، اور فرماتے کہ جب 8 دن گزرے 8 سالوں کی طرح، میں صبح سے میرے مزدوروں کے اڈے پہ آ گیا۔ جب اڈے میں آیا تو اسی کیفیت میں پایا قرآن کھولا ہوا ہے، تلاوت جاری ہے۔ فرماتے میں نے قریب آ کے سلام کہا، میں نے کہا بیٹے مزدوری کا ارادہ رکھتے ہوں؟ ہاں ابو عامر،
مزدوری کریں گے، آج مزدوری کے لیے ہی آئے ہیں۔ چلو میرے بیٹے۔ فرمایا میری وہی پہلی 2 شرطیں یاد ہے کیا؟ ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ چل دیے۔ گھر میں جا کر آپ فرماتے میں نے کام بتایا اور میں نے ظاہر یوں کیا کہ جس طرح میں گھر سے نکل گیا ہوں، لیکن میں گھر میں چھپ کے دیکھنے لگ گیا بھلا کام کیسے کرتا ہے، بھلا یہ مزدور کام کیسے کرتا ہے، یہ انوکھا مزدور کام کیسے کرتا ہے۔ آپ فرماتے وہ گارا بنا رہا تھا تو قرآن پڑھ رہا تھا، وہ تغاری میں گارا ڈال رہا تھا تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، وہ گارا اٹھا کے دیوار پہ ڈال رہا تھا تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ فرمایا جب وہ گارا ڈال لیتا تھا کھڑا ہو جاتا تھا، اینٹوں کو اشارہ کرتا تھا، اینٹیں زمین سے خود بخود اٹھتی تھی، دیوار پہ جڑتی جاتی، دیوار پہ جڑتی جاتی تھی۔ فرماتے میری آہ نکلی اور میں نے کہا او ابو عامر، لوگ ایسے ہی تیرے ہاتھ پاؤں چومتے پھرتے ہیں، یہ عمر اور یہ مقام و مرتبہ کہ بے جان اینٹوں پہ راج کر رہا ہے، بے جان اینٹوں پہ راج کر رہا ہے، کبھی پرندے کو بلاتا ہے تو وہ اڑ کے آتا ہے، کبھی اشاروں کو اینٹوں کو اشارہ فرماتا ہے تو وہ کہاں مانتی جاتی، وہ کہاں مانتی جاتی ہے۔ آپ فرماتے کہ مجھے بڑا تجسس ہوا، آخر یہ کون ہے، 16 سال کی عمر ہے، اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، آجزی اور انکساری ہے کہ وہی ٹاٹ کا پھٹا ہوا پرانا کرتا پہنا۔ اگلی بات کی تو خبر ہی نہیں کہ مسلمانوں پہ جو حکمرانی کر رہا ہے یہ اس کا بیٹا ہے، اس بات کا تو پتہ ہی نہیں ہے، اس بات کی تو خبر ہی نہیں ہے۔ آپ فرماتے کہ میں نے سوچا کہ اللہ کا ولی ہے، اس سے کام کروانا یہ اس کے شایان شان تو نہیں ہے، چونکہ یہ اپنے آپ کو مزدور گردانتا ہے تو کیوں نہ اس کے مبارک ہاتھوں سے عبادت کے لیے ایک حجرہ تعمیر کرواؤں کہ اس کے ہاتھ جب بنا ہوا ہوگا سجدہ کروں گا تو مزید لذتیں بڑھ جائیں گی۔ یہ سوچ لیا حضرت ابو عامر۔ فرماتے کہ مجھے چونکہ اس کے شیڈول کا پتہ چل چکا تھا اور 8 دن میں نے انتظار کیا، 8 دن پھر 8 سال کی طرح گزرے۔ جب 8 دن کے بعد فرماتے کہ میں جستجو یار میں نکلا، جب تلاش مزدور میں آیا اور جب میں نے مزدوروں کے اڈے پہ آ کے دیکھا تو مجھے وہ مزدور نظر نہیں آئے، میں حیران پریشان ہو گیا۔ مزدوروں سے پوچھا کیا آج اس کے آنے کا دن نہ تھا؟ کہا کہ ہاں کیوں نہیں، آج اس کی مزدوری کا دن تھا، پھر آیا کیوں نہیں، کہاں ملے گا وہ؟ اس طرح دیوانہ وار پوچھنے لگ گئے، وہ کہاں ہوگا، آج آیا کیوں نہیں، اسے پتہ نہیں میں کتنا شدت سے اس کا منتظر ہوں۔ مزدوروں نے کہا کہ شاید اب وہ نہ آ سکے۔ کیا کہتے ہو تم، کیوں نہ آ سکے؟ کہا کہ ابو عامر گھبرائیے مت، وہ وادی کے اس طرف قریبی جنگل میں رہتا ہے اور وہ بڑا شدید اس کو بخار ہوا ہے، بخار میں بیچارہ جو ہے وہ بلک رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ کس طرف رہتا ہے؟ اشارہ کیا کہ اس طرف، وادی کے اس طرف۔ حضرت ابو عامر فرماتے کہ میں جلدی سے تیزی سے چلتا بنا۔ جب میں گیا تو حالت کیا تھی، حالت کیا تھی؟ اینٹ کا سرانہ تھا، اینٹ کا سرانہ، اور نیچے کوئی شاہی جو ہے وہ بستر نہیں بچھا ہوا تھا، ریشم کا بستر نہیں تھا، اینٹ کا سرانہ تھا، سبزے کا بچھونا تھا، اور اوپر سر رکھ کے یہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ حضرت ابو عامر فرماتے میں آگے بڑھا، میں نے سلام کیا، جب سلام کیا تو اس نے جواب سلام دیا، میں نے اس کے سر کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا، اس کی پیاری زلفوں میں میں اپنے ہاتھ سے کنگھی کرنے لگ گیا۔ دل تو چاہتا تھا کہ اس کے قدم چوموں، چونکہ آنکھوں سے دیکھ چکا تھا مقام و مرتبہ، لیکن اس بخار کی وجہ سے میں خود حیران ہو گیا کہ اتنا تیز بخار ہے۔ کہا کہ میرے بیٹے اٹھو، چلتے ہیں وادی کی طرف۔ مسکرا کے کہنے لگے کہ ابو عامر کیا لینے جانا ہے وادی میں؟ کہا بیٹے تیری دوا لیتے ہیں۔ کہا نہیں ابو عامر، اب دوا کا نہیں، اب دعا کا وقت ہے، اب دعا کا وقت ہے۔ بیٹے کیا کہتے ہو؟ نہیں ابو عامر، اب واپسی کا وقت آ گیا ہے، اب واپسی جانا ہے، رب کے انوار و تجلیات نظر آ رہے ہیں، منزل قریب آ گئی ہے۔ ابو عامر اب دوا نہیں، اب دعا دینا۔ ابو عامر اگر کچھ کہوں تو مانو گے کیا؟ کہا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ابو عامر کی آنکھوں میں، وہ جس کا پورا شام جس کے ہاتھ چومتا ہے، آج اس 16 سال ولی
اللہ کے ولی کے لیے رو رہا ہے، اس کے سر کو اپنی گود میں رکھا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹے تیری کیوں نہیں مانوں گا، تو جو کہے گا میں وہ مانوں۔ کہا کہ ابو عامر میری 2 وصیتیں ہیں، اگر پوری کر دو اللہ تمہیں جزا دے گا۔ میرے بیٹے بولو کیا وصیتیں ہیں؟ جو تو نے یہ کہا کہ اب واپسی کا وقت ہے، مجھے یقین ہو گیا، چونکہ تو عام انسان نہیں ہے، تیرا رابطہ اللہ تعالیٰ سے بڑا گہرا و مضبوط ہے، تیرے کہے پہ مجھے یقین ہو گیا، اب بتا کہ تیری وصیت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ابو عامر میری پہلی وصیت تو یہ ہے کہ جب میری روح کف انصری سے پرواز کر جائے، میری روح میرے مالک کی طرف لوٹ جائے، جب دیس سے اصلی کی طرف روح جو ہے وہ واصل ہو جائے، وصل یار اس کو مجسر آ جائے، یہ جو میرا پیکر اور میرا مجسمہ اور یہ جو میرا بت پڑا ہوا ہوگا، تو اس کو یہ جو کرتا میں نے ٹاٹ کا کرتا زیب تن کیا ہوا ہے، تو اسی میں مجھے کفن دے دینا، اسی میں مجھے۔ حضرت ابو عامر فرماتے ہیں میری چیخ نکل گئی اور میں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، اے اللہ کے مقرب ولی، کیا ابو عامر اس لائق بھی نہیں ہے کہ ایک اللہ کے ولی کو نہایت اچھا کفن پہنا سکے؟ میرے بیٹے میں تیرے لیے اچھا کفن خریدوں گا، تجھے مہنگا کفن پہناؤں گا۔ کہا کہ نہیں، یہ مہنگے پہننے تو مجھے زندگی میں اچھے نہیں لگتے تھے، مہنگے پہننے تو مجھے زندگی میں اچھے نہیں لگتے تھے۔ ابو عامر نہیں، اگر تو میرے رب کو میری زندگی پسند ہوئی تو تب بھی یہ تیرا پوشاک اور یہ جو تیرا کفن ہے میرے بدن پہ نہ رہے گا، میں قبر میں پہنچوں گا تو رب قدسیوں کو جنت کے پوشاک دے کے بھیج دے گا، پھر بھی میرے کام نہیں آئے گا۔ اور خدا کی پناہ، اگر خدا میری زندگی سے خوش نہ ہوا تو مجھے جتنا بھی مہنگا لباس پہنا دے گا، اللہ کی پناہ میرے لیے آگ کے بچھونے کا اعلان ہو جائے گا۔ لہذا نئے لباس کا مستحق میں نہیں ہوں، کسی غریب کو لے کے دے دینا، تجھے دعا دے گا، میں تجھے ایسے ہی دعا دیتا ہوں۔ آج بھی ان کے ساری دیکھیں، فرماتے کہ میرے بیٹے جو تمہارا حکم ہو، اللہ کے ولی جو تمہارا کہا وہ میں مانوں گا۔ کہا کہ میری دوسری وصیت یہ ہے کہ یہ میری انگوٹھی ہے اور یہ میری آبا یعنی چادر ہے اور یہ میرا قرآن ہے، یہ وقت کے بادشاہ ہارون الرشید کو پہنچا دینا اور کہنا کہ آخرت کا مسافر یہ کہہ کے گیا ہے کہ اے بادشاہ سلامت، آج جس منزل پہ میں پہنچ چکا ہوں تو بھی میرے پیچھے آنے والا ہے، راستہ بڑا کٹھن ہے بادشاہ، تیاری کر کے آنا، تیاری کر کے آنا۔ اب حضرت ابو عامر فرماتی کہ میں ششو پنج میں پڑ گیا، کہاں یہ لڑکا اور کہاں وقت کا بادشاہ ہارون الرشید، پیغام کس کو دیتا ہے؟ اب اتنا کہا ہی تھا کہ روح کف انصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت ابو عامر فرماتے کہ میں نے اس کی وصیت کے مطابق اس کی تجہیز و تکفین کی، اور پھر مجھے جستجو تھی کہ آخر اس کا ہارون الرشید کے ساتھ کیا تعلق ہوگا۔ کبھی دل میں خیال آتا تھا شاید اس کا سابقہ کوئی غلام ہو، اس کا خادم ہو، اس کا درباری ہو، اس کا جو ہے وہ مشروب دان ہو، اس کا جو ہے وہ باورچی ہو، مختلف خیالات آ رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہ سارے کا سارا سامان لے کر بغداد کی طرف چل پڑا۔ بغداد کی طرف جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ ہارون الرشید اسی موج مستی کے ساتھ، فوجی دستے کے ساتھ، شکار کی غرض سے شہر سے باہر آ رہا تھا۔ میں نے ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھ کے آواز دی، ہارون الرشید قاصد ہوں، تیرے لیے پیغام لے کے آیا ہوں۔ اس نے قریب طلب کیا، جب میں قریب پہنچا تو ہارون الرشید کو میں نے جب وہ چیزیں دکھائی تو وہ فوراً پہچان گیا یہ قرآن تو میرے بیٹے کا ہے، یہ آبا، یہ چادر تو میرے بیٹے کی ہے، اور یہ انگوٹھی تو میرے بیٹے کی ماں کی تھی جو اس کی ماں نے اس کو دی تھی۔ کہا کہ اس مہمان کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرا دو، جب واپس آؤں تو سب سے پہلے اسی سے ملاقات کروانا۔ ہارون الرشید جب شکار سے واپس آیا، پوچھا کہ وہ کہاں ہے مہمان جو شام سے آیا ہے۔ جب ملا تو ہارون الرشید نے جو ہے نا وہ بے باک اور جو ہے نا وہ لرزتے لہجے میں پوچھا، کون ہے تو اور ان چیزوں کے ساتھ تیرا کیا تعلق، یہ تیرے ہاتھ کیسے لگیں؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ ایک لڑکا تھا، یہ چیزیں اس کی ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں، بتا تیرے پاس کیسے آئی، وہ کہاں ہے؟ کہا کہ وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر چکا ہے، وہ اس جہان رنگ و بو کو چھوڑ چکا ہے، وہ اپنی منزل کو پا چکا ہے۔
اور تیرے ساتھ اس کی وابستگی کب ہوئی؟ کہا کہ میرے گھر میں اس نے 2 دن مزدوری کی ہے، میرے گھر میں اس نے 2 دن مزدوری کی ہے۔ ہارون رشید کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ ابو عامر فرماتے کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، ایک لڑکے کے لیے، ایک مزدور کے لیے بادشاہ وقت کیوں روتا ہے؟ چیخیں بلند ہونا شروع ہو گئی، اونچی اونچی گریہ ازاری شروع ہو گئی، اور جب بادشاہ کی تھوڑی سی سسکیاں تھمی تو بادشاہ نے کہا کہ ابو عامر تمہیں شرم نہ آئی کہ تو نے رسول اللہ کے خانوادے کے شہزادے سے مزدوری کروائی ہے؟ ابو عامر فرماتے میں نے کہا کہ بادشاہ سلامت کی اس جملے سے کیا مراد ہے؟ کہا کہ اے ابو عامر وہ کوئی اور نہیں تھا، میرا جگر پارا تھا، میرا جگر پارا تھا۔ ابو عامر فرماتے کہ میری آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں بن گئی۔ میں نے کہا واہ مولا تیرا عشق جب سمانا چاہے تو بادشاہ کے شہزادے کے دل میں سما جائے تو آج بھی اور انکساری کا پیکر بن کے یوں سامنے آئے کہ دنیا میں ہی ٹاٹ کے کرتے میں نہیں رہتا، جب جاتا ہے تو پھر بھی کہتا ہے کہ مجھے اسی کرتے میں دفن کر دینا، مجھے اسی کرتے میں۔ تو میرے بھائیوں، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی نے خدا کی خاطر عاجزی کرتے ہوئے مہنگے لباس کو ترک کر دیا، مہنگے لباس کو ترک کر دیا، قیامت کا دن ہوگا، خالق کائنات سارے لوگوں کے سامنے بلا کے فرمائے گا ایمان کے حلے تیرے سامنے ہے، جو چاہتا ہے پوشاک اپنے زیب تن فرما لے۔ یقیناً اب اس واقعے کے پس منظر میں آپ کو کیا میسج دینا چاہتا ہوں، کیا پیغام دینا چاہتا ہوں؟ میرے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات نے یہ ارشاد فرمایا عاجزی انسان کا حسن ہے، عاجزی انسان کا حسن ہے، اور عاجزی کرنے والا جب عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو برکت دیتا ہے، درجات کو بڑھاتا ہے۔ میرے محبوب ارشاد فرماتے کہ یہاں تک خالق کائنات اس کے درجے کو بڑھاتا ہے کہ 7 آسمان نیچے ہوتے ہیں، اس کا درجہ اوپر ہوتا ہے، اس کا درجہ۔ اولیاء اللہ لکھتے ہیں، تصوف کی مشہور کتاب رسالہ قشیریہ اور احیاء العلوم والدین کے اندر یہ بات موجود ہے۔ امام غزالی اور امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا یہ کہنا ہے کہ عاجزی جس کسی میں بھی ہو اچھی ہے، عاجزی جس کسی میں بھی ہو اچھی ہے، لیکن اگر صاحب ثروت بندہ، امیر بندہ، صاحب قدرت بندہ عاجزی کرے تو یہ مزید اچھا ہے، یہ مزید اچھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تکبر اور بڑائی چاہنا، اترانا جس میں بھی ہو برا ہے، جس میں بھی ہو برا ہے، لیکن اگر فقیر تکبر کرے تو یہ نہایت برا ہے، یہ نہایت برا ہے۔ عاجزی انکساری، تواضع، جس کسی کے پاس کچھ ہو لیکن وہ اس کو ظاہر نہ کرے، اپنے آپ کو کمتر سمجھے، اس کا نام عاجزی ہے، اس کا نام انکساری ہے۔ مثال کے طور پر قبلہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ تقریر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمائے کہ مجھ جیسا کم علم بندہ تمہارے سامنے محو گفتگو ہے تو یہ ان کی عاجزی ہوگی۔ بھلا علوم کے سمندر پی جانے والا سینہ اپنے آپ کو کم علم کہے، جاہل کہے تو یہ ان کی عاجزی ہے، اور اگر کوئی مجھ جیسا جاہل اپنے آپ کو جاہل کہے تو یہ عاجزی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ کوئی بندہ کوٹھی والا، بنگلے والا آ کر کہے کہ حاجی حنیف صاحب آئے، آج شام کی افطاری میرے غریب خانے میں ہے، آج شام کو روزہ آپ نے میرے غریب خانے پہ افطار کرنا ہے، حاجی صاحب تشریف لے جائے، اور جب جا کر دیکھے تو اے خدا کہہ کر کٹیا لایا تھا اتنا بڑا بنگلہ، تو کیا سمجھا جائے گا کہ عاجزی ہے، رہتا بنگلے میں ہے، ذہن اس کا کٹیا والا ہی ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ آؤ میری کٹیا میں روزہ آ کے افطار کر لو تو جائے تو واقعی جو ہے وہ پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ، چادروں کے ساتھ جو ہے نا وہ خیمہ بنایا ہوا ہو، ادھر افطاری کا ٹائم ہو جائے، ادھر بارش برسنا شروع ہو جائے، اتنا جو ہے وہ شوربہ پہلے سالن میں نہ ہو جتنا مزید بڑھ جائے، تو کٹیا کہہ کے لایا تھا، کٹیا میں ہی بولایا ہے، تو یہ عاجزی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہ کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ تو عاجزی وہاں پہ ہوتی ہے جب حقیقت میں کوئی چیز ہو اور ظاہر کیا جائے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اسی لیے مفسرین اکرام نے
یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ جو غیر مقلد جس کو اٹھا کر ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ کل انما انا بشر مثلکم، میرے محبوب فرما دو کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ مفسرین نے کہا کہ یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ آیات متشابہات میں سے ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے اس میں تواضع کروا رہا ہے وہ کہ بیٹھے فرش زمین پر تو جنت بری کی خبریں دیتے ہیں، رب سے رابطہ مضبوط رکھتے ہیں، اور جنت میں رہنے والوں کی تعداد تک کو جانتے ہیں، لیکن جب بولتے ہیں تو کہتے کہ میں تو تمہاری طرح، میں تو تمہاری طرح۔ حقیقت کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قدسیوں کے سردار بسدرۃ المنتہا پہ جا کے رک جاتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ لو دنوت انملۃ لترکت، اگر ایک پورا بھی آگے بڑھا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ تو ان کا نور ایسا ہے، ان کا نور ایسا ہے، فرماتے جبرائیل تو جا نہیں سکتا، بتا کوئی رب العالمین کی بارگاہ میں تیری حاجت ہو، تیرا کوئی پیغام ہو تو میں لے کے جاتا ہوں، میں اس کو لے کے جاتا ہوں۔ جبریل کو تیری حاجت ہو تو بتا۔ جبریل کا یہ عقیدہ تھا، جبریل سمجھتے تھے کہ حقیقت مصطفیٰ کچھ اور ہے، حقیقت مصطفیٰ کچھ اور ہے، کہتے اپنے آپ کو بشر ہے، اور پرواز ایسی کہ نوریوں کا سردار بھی نیچے ہے، پوچھ کے جاتے ہیں کچھ چاہیے ہو تو بتا، کچھ چاہیے ہو تو یہ سرکار کی عاجزی ہے، یہ سرکار کی عاجزی ہے، انکساری ہے۔ اور جب معراج پہ پہنچے نا حضور، جب معراج پہ پہنچے، میرا موضوع، میں اپنے موضوع میں ہوں، کہ کہیں ایسا نہ سمجھنا کہ مولوی صاحب نے موضوع کو چھوڑ کر معراج کا سہارا لے لیا ہے، میں اپنے موضوع میں ہوں۔ جب حضور خدا کے قرب میں پہنچے، علماء نے لکھا ہے، یہ علماء کی بات ہے، علماء نے لکھا ہے کہ خدا عز و جل نے پوچھا میرے محبوب، محب جب محبوبوں کے پاس آتے ہیں، یا محبوب جب محبوں کے پاس آتے ہیں، معشوق جب عاشقوں کے پاس آتے ہیں، یا عاشق جب معشوقوں کے پاس آتے ہیں، تو کوئی تحفہ لے کے آتے ہیں، کوئی تحفہ لے کے آتی ہے۔ تم جو میری بارگاہ میں آئے ہو تو تحفہ کیا لائے ہو؟ تم جو آئے ہو تو تحفہ کیا لائے ہو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات نے عرض کی، مولا تحفہ وہ لے کے آیا ہوں جو تیری بارگاہ میں نہیں، جو تیری بارگاہ میں۔ اس احکم الحاکمین نے جاننے کے باوجود پوچھا میرے محبوب کیا کہا؟ میری بارگاہ میں نہیں ہے؟ ہاں مولا وہ تحفہ لے کے آیا ہوں جو تیری بارگاہ میں نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ اے میرے رب قدوس، تیری بارگاہ میں عاجزی لے کے آیا، تیری بارگاہ میں عاجزی لے کے آیا ہوں، انکساری لے کے آیا ہوں، تواضع لے کے آیا ہوں۔ تیری بارگاہ میں عاجزی نہیں ہے کیونکہ تو قادر مطلق ہے، تو قادر مطلق ہے۔ میرے بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی انکساری دیکھو، خدا کی قسم گھر کا کام کاج خود کرتے ہیں، محبوب کے کپڑا اگر پھٹ جائے تو پیوند خود لگاتے ہیں، جوتا ٹوٹ جائے تو خود ہی درست فرماتے ہیں، اور گھر میں بکریوں کا دودھ خود ہی نکالتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کھانا تناول فرما رہے تھے، ایسے میں ایک سائل آ گیا، فقیر آ گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس فقیر کے بدن پر چچک کی بیماری تھی، اور اس کے پھوڑے پھنسیوں سے پانی رس رہا تھا، پیپ بہ رہی تھی۔ ہر ایک نے دیکھا تو اظہار نفرت کیا، وہ جس کے پاس جا کر بیٹھنا چاہتا اظہار نفرت کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ جاتا۔ سرکار نے جب دیکھا تو حضور نے دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ تم میرے پاس آ جاؤ۔ سائل سے کیا فرمایا، فقیر سے کیا کہا کہ میرے پاس آ جاؤ، اور جب سرکار کے پاس جا کر بیٹھنے لگا تو حضور نے کہا کہ ادھر نہیں، تم میری گود میں بیٹھو، تم میری گود میں بیٹھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی جب دعوت دی، وہ خود بھی کھانا اپنے منہ میں ڈال رہا تھا، حضور ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالتے، ایک اپنے اس سائل فقیر کے منہ میں ڈالتے جس سے لوگ نفرت کر رہے، جس سے لوگ، یہ حضور کی عاجزی ہے، یہ حضور کی تواضع ہے، یہ حضور کی انکساری ہے۔ عاجزی کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ ایک تو میں نے آپ کو عرض اور آپ کے گوش گزار کر دیا، دوسرا مفسرین و اولیاء نے یہ لکھا ہے کہ عاجزی اس چیز کا نام ہے کہ کلمہ حق جو کہے، جہاں کہے، بڑا کہے یا بچہ کہے، تو اس کو قبول کر لے، اسی کا نام عاجزی ہے، اسی کا نام عاجزی ہے۔
حق کا کلمہ جو کہے، بڑا ہو چھوٹا ہو، جمع ہو مرد ہو عورت ہو، بات حق کی کہے تو اس کو قبول کر لے، اسی کا نام عاجزی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے فرمایا، اے لوگو اللہ تم پر رحم کرے، عاجزی کو اپنا لو، عاجزی کو اپنا لو، خدا تم پہ رحم کرے۔ اور فرمایا کہ میرے امت کے جب عاجز لوگ تم سے ملے تو ان سے عاجزی سے پیش آیا کرو، ان سے عاجزی سے پیش آیا کرو۔ اور جب متکبرین ملے تو ان سے ذرا تکبر سے پیش آیا کرو، ان سے تکبر سے پیش آیا کرو۔ سارے اولیاء نے، حضور داتا پیا سرکار نے، اور جو تصوف کی بڑی بڑی کتابیں، احیاء العلوم، رسالہ کشیریہ، ان سب کے اندر یہ موجود ہے کہ عاجزی اس چیز کا نام ہے کہ جب عاجز مومن ملے تو اس سے نہایت عاجزی کرنا، اور جب متکبر مل جائے تو اس سے تکبر کرنا، یہ بھی عاجزی ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ کیوں بھائی یہ کیسے عاجزی بنا؟ یہ تو عاجزی کے برعکس ہے۔ عاجزی اس لیے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی چادر تھی، اللہ تعالیٰ کے اوڑھنے کو یہ اپنا اوڑھنا بنانا چاہتا ہے۔ اس کے سامنے ذرا تھوڑا سا اس کو آئینہ دکھانے کے لیے ذرا تم بھی تھوڑا سا ذرا بن کے آؤ نا، تاکہ اس کو اس کی حقیقت کا پتہ چل جائے، اس کو اس کی حقیقت کا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سے محدث صحابہ، فقیہ صحابی، ان کے ہاتھ چومتے تھے۔ آپ تشریف فرما تھے، ایک شخص نکلا مجلس سے اور وہ اس طرح کے چلنے لگا، ذرا ٹہل کے چلنے لگا، اس کا تہبند زمین کے ساتھ جو ہے وہ مس ہو رہا تھا اور بڑے ناز نخرے کے ساتھ ٹہل کے چل رہا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ شیطان کے دوست ہوتے ہیں، دیکھ کے فرمایا کہ کچھ لوگ شیطان کے دوست ہوتے ہیں، شیطانی چال چلتے ہیں، اور نام لے کے کہا کہ اس طرح نہ چل کے تیرا رب تجھ سے ناراض ہو جائے۔ اس نے کہا کہ ابن مسعود کیا تم مجھے جانتے ہو؟ تم مجھے جانتے ہو؟ فرمایا ہاں میں تجھے جانتا ہوں، تیرا تعارف میرے پاس موجود ہے۔ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا کہ تیری حقیقت کا مجھے پتا ہے، تو ایک گندے قطرے سے پیدا ہوا ہے، مرنے کے بعد تو بدبودار مردار ہے، اور اس وقت تیرے پیٹ کے اندر گندگی تو نے اٹھائی، تو نے اپنے پیٹ کے اندر۔ یہ وہ معنی سمجھا رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا جب متکبرین ملے تو تکبر سے پیش آؤ۔ اب یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سمجھانا چاہتے تو اور انداز میں سمجھا سکتے تھے، لیکن فرمایا کہ تو گندے قطرے سے پیدا ہوا ہے، تیری حقیقت یہ ہے کہ جب تو مرے گا تو تو بدبودار مردار گوشت ہے جو کیڑوں کے کام آئے گا، جو چیونٹیوں کے کام آئے گا، اور اس وقت تیرا تعارف یہ ہے کہ تو نے اپنے پیٹ میں گندگی اٹھائے پھرتا ہے۔ فوراً وہ عاجزی کی طرف پلٹا، واپس عاجزی کی طرف آ گیا۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، میری ماؤں بہنوں، ذرا تصور کرو، عاجزی سرکار کی وہ سنت ہے جو سرکار نے زندگی کی کسی گوشہ میں بھی نہیں چھوڑی۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے اس بات کا اختیار دیا، اگر چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں، چاہوں تو نبی اور عبد بن جاؤں۔ حضور ارشاد فرماتے کہ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ میں دونوں میں سے کس چیز کا انتخاب کروں، کہ فرشتوں میں سے میرے قریبی دوست حضرت جبرائیل امی ہیں، وہ بھی اس فرشتے کے ساتھ آئے تھے جو فرشتہ یہ پیغام لے کے آیا تھا۔ میں نے اپنے دوست کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تواضع لربک، میرے محبوب اپنے رب کے لیے تواضع کیجیے، اپنے رب کے لیے تواضع کیجیے۔ فرمایا میں نے نبی اور بادشاہ کی بجائے نبی اور بندہ ہونے کو پسند کیا، نبی اور بندہ ہونے کو پسند کیا۔ کیسی عاجزی ہے، کیسی انکساری ہے۔ صحابہ، یہ انداز بخاری، مسلم اور صحیح ستہ شریف میں موجود ہے۔ جب صحابہ پیاس کی وجہ سے بل کے تو حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور پانی کا بندوبست کیجئے۔ جب خوراک کی وجہ سے تنگ دست ہوئے، وہ غزوہ تبوک کا سفر گواہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کی رائے پر جب سب کی بوریاں جمع کی گئی تو وہ ایک تھوڑا سا سامان بنا، حضور نے دعا فرمائی تو سب کی جب بوریاں بھر گئی۔ یہ سارے کے سارے آثار اور اس طرح کے انداز حدیث میں موجود ہیں۔ لیکن عاجزی اور انکساری کیسی ہے؟ اگر حضور خندق کھود رہے ہوں، صحابی آ جائے اور آ کر اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائے اور بھوک کی شکایت کرے کہ حضور بھوک بڑی ہے، پتھر بھی باندھا تھا، اب لگتا ہے کہ میدے میں جو پانی تھا وہ بھی خشک ہو گیا۔ سرکار آگے سے جب اپنے
بطن اطہر سے جب کپڑا اٹھائے تو صحابی دیکھے ایک کی بجائے دو پتھر بندے ہوئے، ایک کی بجائے دو پتھر بندے ہوئے، دو پتھر۔ تو میرے بھائیو تصور کرو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے فرمایا کہ عاجزی کو اپناؤ، عاجزی کو اپناؤ۔ جو بندہ عاجز ہوتا ہے اس کا مقام و مرتبہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیا، اور لوگ آئے ہوئے تھے مختلف ممالک سے، وفود آئے ہوئے تھے۔ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ تم میں سے جو عراق والے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ عراق والے لوگ کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کہ عراق والوں میں سے جو کوفے والے ہیں وہ کھڑے رہے، باقی بیٹھ جائیں۔ کوفے والے کھڑے رہ گئے، باقی بیٹھ گئے۔ ارشاد فرمایا جو کوفے والوں میں سے کرن بستی کے ہیں وہ کھڑے رہے، باقی بیٹھ جائیں۔ ایک شخص کھڑا رہا، ایک شخص۔ آپ نے فرمایا کہ حل تعرف اویس، کیا تو اویس کو پہچانتا ہے، اویس کرنی کو جانتا ہے؟ وہ شخص جو کھڑا ہوا تھا وہ کہنے لگا کہ امیر المؤمنین کس اویس کی بات کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں ایک اویس ہے جس کو دنیا پاگل کہتی ہے، جس کو دنیا دیوانہ کہتی ہے، جس کو گلی کے بچے جو ہے وہ روڑے لگاتے ہیں، اینٹیں برساتے ہیں جس پر، وہ بکریوں کا چرواہا ایک اویس ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ بادشاہ امیر المؤمنین اس کے بارے میں پوچھ رہے ہوں۔ وہ یہ کہہ رہا تھا تو حضرت عمر بن خطاب کی آنکھیں آنسو برسا رہی تھی، آنسو برسا رہی تھی۔ فرمایا کہ تو جس کو پاگل کہتا ہے، تو جس کو دیوانہ بولتا ہے، تو جس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ بچے اس کو ستاتے ہیں، بچے اس کو رلاتے ہیں، وہ بکریوں کا چرواہا ہے۔ فرمایا تو نہیں جانتا کہ ہم نے اس زبان سے اس کے قصیدے سنے ہیں جس کے قصیدے سارا جہان پڑھتا ہے، جس کے قصیدے زبان نبوی سے ہم نے اس کی تعریفات سنی ہے، اس کو پہچانتا ہے؟ کہا کہ ہاں پہچانتا ہوں۔ کہا اگر ملاقات ہو تو عمر کا سلام عرض کرنا، عمر کا سلام عرض کرنا۔ اب اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک بہت بڑے نامور فقیہ عالم حضرت حرم بن حبان موجود تھے۔ آپ فرماتے جب میں نے امیر المؤمنین کا یہ انداز دیکھا تو مجھے بڑی جستجو ہوئی کہ حضرت اویس کرنی اس مقام و مرتبے پر فائز ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب جیسے لوگ جو ہے وہ سلام عرض کرتے ہیں وہاں پر۔ آپ فرماتے کہ میں اس جستجو میں کہ ملاقات ضرور کروں گا، ان کی زیارت ضرور کروں گا۔ میں نے سفر باندھا اور عراق کا سفر کیا، کوفہ پہنچا، پھر میں کرن بستی میں پہنچا۔ میں نے جا کے لوگوں سے پوچھا کہ میں نے اویس کرنی سے ملنا ہے۔ اس نے کہا کہ معاذ اللہ، بستی کے لوگ کہنے لگے کہ اس پاگل سے ملنے آ گئے ہو، شکل سے تو تم اچھے دکھائی دیتے ہو، اور کس پاگل کی تلاش میں ہو؟ کہا کہ پاگل تم ہو، وہ نہیں ہے، بس مجھے اس کا راستہ بتا دو کہ وہ کدھر رہتا ہے۔ کہنے لگے کہ اسی وادی کی اطراف پر دریا فرات کے کنارے پہ یہی کہیں پھر رہا ہوگا، یہی کہیں بکریاں لے کے پھر رہا ہوگا۔ حضرت حرم بن حبان فرماتے کہ جب میں فرات کے کنارے پہ پہنچا تو وہ وہاں پر بیٹھے اپنا کرتا دھو رہے تھے اور ساتھ ساتھ فکر آخرت کے اشعار پڑھ رہے تھے، فکر آخرت کے اشعار۔ فرماتے کہ جب میں نے جس طرح ان کا حلیہ سن رکھا تھا میرے دل کو یقین ہو گیا کہ یہی حضرت اویس کرنی ہے۔ میں جب قریب پہنچا میں نے جا کر کہا کہ السلام علیکم یا اویس، اے اویس تم پر سلامتی ہو۔ حضرت اویس کرنی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ اے حرم بن حبان تجھ پر بھی سلامتی ہو، اے حرم بن حبان تجھ پر بھی سلامتی ہو۔ اور ساتھ ہی سوال کر دیا حضرت اویس کرنی نے کہ اے حرم بن حبان تو نے مجھے کیسے پا لیا، کیسے تلاش کر لیا؟ کہا کہ بس حضور جس چیز کی تلاش ہو اگر توکل علی اللہ ہو تو بندہ پا ہی لیتا ہے، لیکن حضور آپ کو میرا نام کس نے بتایا، آپ کو میرا نام کس نے بتایا؟ حضرت اویس کرنی نے جواب دیا کہ مجھے تیرا نام تیرے رب نے بتایا ہے، مجھے تیرا نام تیرے رب نے بتایا ہے، مجھے رب نے بتایا ہے کہ مدینے کے خطے سے حرم بن حبان تجھے ملنے آ رہا، حرم بن حبان تجھے ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ عرض کی کہ حضور آپ نے یہ مقام و مرتبہ کیسے پایا جو اس قدر الہام
اور ذات خدا کے ساتھ آپ کا جو گہرا تعلق ہے، آپ نے یہ مقام و مرتبہ کیسے پایا؟ فرمایا تو نہیں جانتا، سارے مجھے دیوانہ کہتے ہیں، سارے مجھے پاگل کہتے ہیں اور میری حقارت کرتے ہیں۔ اے حرم بن حبان، لوگ اپنے گھوڑے سے جو گدی اتار کے پھینک دیتی ہے، میں اس کا قمیص پہن لیتا ہوں۔ رب نے یہ مقام مجھے میری عاجزی کی وجہ سے عطا فرمایا۔ رب نے مجھے یہ مقام مجھے عاجزی کی وجہ سے عطا فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، عاجزی اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ جب عاجزی انسان میں آتی ہے تو بندہ خدا کے قرب کی وادیوں میں پہنچ جاتا ہے۔ عاجزی یہ ہے کہ اپنے آپ سے، دین کے لحاظ سے، دین کے معاملے میں اپنے آپ سے ہر ایک کو اعلیٰ، ہر ایک کو اعلیٰ۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ نمازی بے نمازی کو نماز کی تلقین نہ کرے، روزہ دار جو روزہ نہیں رکھتا اس کو روزے کی تلقین نہ کرے، دعوت نہ دے، نہیں، دعوت دین ہوگی، لیکن نمازی اپنی نمازوں پہ گھمنڈ نہ کرے، روزہ دار اپنے روزوں پہ گھمنڈ نہ کرے، قاری قرآن اپنی قرات پہ اور تلاوت قرآن پہ فخر نہ کرے۔ ساری رات اللہ کے اولیاء جو عبادت میں کھڑے رہتے تھے، وہ سیدی حضور غوث الورا 40 سال جنہوں نے عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی ہے اور 40 سال مسلسل روزے رکھے ہیں، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ جب بھی ماہ رمضان آتا تھا، حضور سیدی غوث الورا شام کو قرآن کی تلاوت شروع کرتے تھے، فجر سے پہلے والناس کہہ دیا کرتے تھے، اور پھر بھی روتے، آہ بھکا، گریہ زاری، ساری رات خدا کی بارگاہ میں روتے رہتے۔ زندگی کا ایک لمحہ بھی غفلت سے تم تعبیر نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی وہ کہتے کیا کہ جے میں ویکھاں عملہ ولے، کچھ نہیں میرے پلے، تے جے ویکھاں میں رحمت رب دی، بلے بلے بلے۔ آپ جس کسی کو دیکھیں آپ کو عاجزی اور انکساری کا ایک کوہ گرا نظر آئے گا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ پر بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ شہزادہ رسول، نواسہ رسول، آپ اپنی سواری پر تشریف فرما تھے کہ ایسی جگہ سے گزر ہوا کہ بچے کھیل رہے تھے، وہاں پر ایک پھٹے پرانے کرتے والا بچہ تھا، نادار فقیر قسم کا بچہ، ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا لیا ہوا تھا۔ جب امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا تو بچہ کہنے لگا کہ اے شہزادہ رسول، اے رسول اللہ کے بیٹے، اے حسن مجتبیٰ، آپ نیچے تشریف لائیے، میرے ساتھ یہ روٹی تو کھا لیں۔ وقت تصور کریں، شہزادہ رسول، بچے نے دعوت دی، حضرت امام حسن مجتبیٰ نے اپنی سواری کو روک دیا، سواری کو روک کر نیچے تشریف لائے، اس کے پاس آ کے بیٹھ گئے، اس سے پیار کیا، اس نے وہ روٹی کا ٹکڑا آپ کو دے دیا، آپ نے اس کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے وہ روٹی کا ٹکڑا کھا لیا۔ اور پھر عاجزی کیسی ہے، پھر جب چلنے لگے تو اس بچے کو اٹھایا، سواری پہ بٹھا دیا، امام حسن مجتبیٰ ساتھ چلنے لگے، گھر میں لے گئے، جا کر سامان کی گٹھڑی باندھی، بہت سارا سامان، اس کی گٹھڑی باندھی اور نئے کپڑے نکال کر اس کو پہنائے اور فرمانے لگے کہ لوگوں، احسان حسن نے اس پہ نہیں کیا، احسان اس نے حسن پہ کیا ہے۔ لوگوں نے کیا کہتے ہو شہزادہ رسول؟ فرمایا کہ نہیں دیکھتے، اس کے پاس تو صرف وہ روٹی کا ٹکڑا تھا جو اس نے حسن کو کھلا دیا، اور حسن کے گھر میں تو ابھی اور بڑا کچھ بڑا ہوا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، گریہ ازاری بکا کی آواز آ رہی تھی، بار بار کوئی پکارنے والا کہہ رہا تھا، اے میرے مولا، جتنے میرے گناہ ہیں اتنے سمندر کے قطرے نہیں ہیں جتنے میرے گناہ ہیں، لیکن تیری رحمت اس سے بھی زیادہ ہے، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ کبھی کہتا کہ اے میرے مولا، جتنے ریت کے ذرے ہیں، ریت کے ذرے کم ہیں، میرے گناہ زیادہ ہے، لیکن مولا تیری رحمت اس سے بھی زیادہ ہے، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے میرے مولا، کبھی یہ کہتا کہ اے میرے مولا، جتنے درختوں کے پتے ہیں وہ کم ہے، میرے گناہ زیادہ ہے، لیکن تیری رحمت تو اس پہ بھی غالب ہے، تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، میں نے دائیں بائیں التفات کیا، آگے پیچھے دیکھا، یہ کون گیرہ ازاری کرتا ہے اور کون اس طرح فریاد کنا ہے، کون اس طرح خدا خالق کے کائنات کو پکارتا ہے۔
آپ فرماتے جب میں نے دیکھا تو مجھے آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی رونے والا نظر نہیں آیا. فرماتے میں نے کان لگائے, غور کیا کہ آواز کہاں سے آتی ہے. غور کرنے پر مجھے خبر ملی کہ آواز خانہ کعبہ کی چھت سے آ رہی ہے. آپ فرماتے کہ میں وہاں پر چڑھ گیا. جب میں نے چڑھ کے دیکھا تو کوئی بندہ عاجزی کی انتہا کرتے ہوئے اپنے پورے بدن کو خانہ کعبہ کی چھت کے ساتھ یوں چمٹ کر لیٹ کر اپنے خدا سے اس طرح گریہ ازاری کر رہا ہے. آپ فرماتے کہ میں نے غیر مناسب سمجھا کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں حائل ہو جاؤں, لیکن مجھے آرزو تھی کہ دیکھو تو صحیح ایسی آرزو کرنے والا ہے کون. روتا بھی کمال ہے, پکارتا بھی کمال ہے, گناہوں کے اعتراف بھی کمال ہے, خدا کی رحمت کا جو ہے وہ سہارا بھی کمال لیتا ہے. فرماتے کہ میں چکر لگاتا رہا, طواف کرتا رہا, حتیٰ کہ جب سحری کے آخری لمحات آئے تو میں نے دیکھا کہ وہ رونے والا اتر رہا ہے. فرماتے کہ جب میں قریب آیا, لوگوں جب میں اس کے قریب پہنچا تو میری چیخ نکل گئی. لوگوں نے پوچھا اے امام وہ کیوں؟ فرمایا وہ رونے والا کوئی اور نہیں تھا, وہ رونے والا شہزادہ رسول حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ. یہ عاجزی ہے جنت کے سردار, ہے جنت کے نوجوانوں کے سردار. عاجزی اور انکساری اس طرح کی ہے کہ اعمال پہ بھروسہ نہیں ہے, خدا کے فضل اور اس کی رحمت پر بھروسہ ہے. ساری رات خدا کی بندگی میں گزار دیتے, کہتے کہ جے میں ویکھاں عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے. اب عاجزی آپ نے سمجھ نہیں رہا, عاجزی انکساری پہ میں نے جو نکتہ سمجھایا ہے. اور اگر واقعی بندہ بے نمازی ہو, روزہ نہ رکھے, اور بندہ یہ کہے کہ میں تو گناہگار ہوں, تو رحمان ہے مولا, تو یہ واقعی گناہگار ہے. یہ کیا ہے؟ یہ واقعی گناہگار ہے. نہ نماز ہے, نہ روزہ, نہ خدا کی اطاعت, نہ مصطفیٰ کی اطاعت, نہ محبت الہی, نہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نہ اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلتا ہے, نہ صحابہ کو اپنا ماڈل سمجھتا ہے, نہ کسی ولی کے نقش قدم پر اس کی سیرت کے مطابق زندگی گزارتا ہے. یہ واقعی گناہگار ہے. لیکن وہ جس کا ہر سانس زیادہ خدا سے معمور ہو اور مہک رہا ہو, وہ جب یہ کہے گا کہ جے میں ویکھاں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے, تے جے ویکھاں میں رحمت رب دی بلے بلے بلے, تو پتہ چلے گا کہ اعمال ہے, لیکن عاجزی کرتا ہے کہ اعمال پہ بھروسہ نہیں, خدا کی رحمت پہ بھروسہ کرتا ہے. اپنے آپ سے ہر ایک کو دین کے معاملے میں اعلیٰ جانیے. اولیاء کہتے کہ دین کے معاملے میں ہر ایک کو اپنے آپ سے افضل سمجھو, اور دنیا کے معاملے میں ہر ایک سے اپنے آپ کو افضل سمجھو. یعنی جب دنیا کے لحاظ سے دیکھو تو اپنے سے نیچے کو دیکھو, اور وہ کہو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے جو اس کے پاس نہیں وہ تو نے مجھے دے رکھا. اور جب دین کے معاملے میں دیکھو تو اپنے آپ سے اعلیٰ کو دیکھو. یہ ڈاکٹر صاحب دن رات دین کی خدمت, پھر بھی تکبیر اولا نہیں رہنے دیتے, پھر بھی روزہ نہیں رہنے دیتے, پھر بھی قیام اللیل کرتے ہیں, پھر بھی نوافل نہیں چھوڑتے, بیمار ہیں پھر بھی تبلیغ دین سے بات نہیں آتے, ڈاکٹر منع کرتے ہیں پھر بھی شب و روز اپنی زندگی کی ہر سانس کو دین مصطفی کی ترویج و اشاعت کے لیے قربان کر رکھا ہے. اگر یہ اس قدر ہے تو مجھے بھی تو کچھ ہمت کرنی چاہیے, میرے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے. تو دین کے معاملے میں دیکھو تو اپنے والے سے اوپر والے کو دیکھو, اور دنیا داری کے لحاظ سے دیکھو تو نیچے والے کو دیکھو. انشاءاللہ ساری زندگی شکر میں گزرے گی. اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات ہم سب کو ایسا مومن بنائے کہ جو اسے پسند ہو, آج بھی ان کے ساری تواضع کرنے والا مومن. دعا کرتا ہوں خالق کائنات ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اللہ تعالیٰ کی ذات برکات عمل کا ذریعہ بنائے. آمین بجاہ نبی الکریم الرؤوف الرحیم. رحمت اللہ تعالیٰ کے روزے اقدس پر ہم پیش کرتے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. مولا کائنات خالق قدوس رب لم یزل الہ العالمین, ہم نے جتنے لمحات دین کو سیکھنے میں صرف کیے ہیں, خالق کائنات ہماری اس حاضری کو قبول فرما, ان لمحات کو قبول فرما. خالق کائنات ان لمحات کو ہماری قبر کے لمحات کے لیے اور حشر کے لمحات کے لیے سامان بہار بنا. رب قدوس جس صاحب نے آج میزبانی کا شرف حاصل کیا ہے, خالق کائنات اس کی یا الہی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرما. حاضرین کو قدم قدم پر لاکھوں کروڑوں ثواب نصیب فرما. رب قدوس یہ رحمتوں اور برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ جس کا عشر مغفرت شروع ہو چکا ہے,
اے رب قدوس ہم سب تیرے دربار میں گناہوں کی بخشش کے طالب ہیں، اے اللہ ہمارے سارے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں بخشے ہوئے میں لکھ دے، اے اللہ ہمارا شمار بخشے ہوئے لوگوں میں فرما۔ رب قدوس ان بزرگ ہستیوں کا اور یہ جو یہاں پر حاضر ہیں دین کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں، طالب علم کی بڑی شان ہے، اے اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ اور طالب علم کی یا الہی عظمت کا واسطہ، اے رب قدوس تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما، اور بالخصوص یا الہی ہمارے قائد محترم فخر اہل سنت اور تیرے عاجز بندے ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کی صحت یابی کے لیے یا الہی ہم سب دعا گو ہیں، ان کو طویل صحت والی عمر نصیب فرما، اے اللہ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما، اے اللہ ہم خزاں رسیدہ لوگ جس کے لیے یا الہی جن کے لیے تو نے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کو بہار نو بنا کے بھیجا ہے، اے اللہ اس بہار کو دیر پا یا الہی وقت اور یا الہی دیر پا اثرات نصیب فرما، لمبی صحت عطا فرما، لمبی عمر عطا فرما، خالق کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کوئی امتی پریشان ہے پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدہ کی مصیبتیں آسان فرما، بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، بے رزقوں کو رزق حلال وسیع عطا فرما، جتنی مائیں بہنیں حاضر ہوئی ہیں اے اللہ ان سب کی حاضری کو قبول فرما، تمام حاضرین و حاضرات کی دلی نیک تمناؤں کو خواہشات کو اپنے دربار میں قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو عاجزی کا پیکر بنا، اے اللہ جو ہم نے گفتگو سنی ہے تجھے عاجزی پسند ہے، اے اللہ ہر وہ چیز جو تجھے پسند ہے اسے اپنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ یقیناً وہی حسن ہے دونوں جہانوں کا، اے اللہ اس حسن کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرما، رب قدوس قدم قدم پر ہمارے درجے کو بلند فرما، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا